बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में इंतखाबात फंड्स का मामला कौमी असम्बली भिजवाने की मंजूरी दी गई, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के खात्मे के लिए साथी जजेस से आज मुलाकातें की। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो तकसीम के खात्मे के लिए उन्होंने आज साथी जजेस से मुलाकातें भी की, और उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने इंतखाबात के इसमें इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल करने का भी कहा। मैं इस मामले पर आपकी राय जानना चाहूँगी। इसके बाद क्या जो एक इख्तिलाफ हम देख रहे थे वो ख़त्म हो पाएगा? पहली बात तो ये कि जी 1 साल हुआ इस अरेंजमेंट को आए हुए जी, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का एक अजब हाइब्रिड ट्रिपल प्लस अरेंजमेंट था। और ये क्यों आया हर एक को पता है। इमरान खान साहब के मामलात ख़राब हुए जी, बाजवा साहब के साथ, और उसके बाद जो है वो इमरान ये जो जमातें थीं एक ये आए, और इनको आने के बाद इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था। इन्होंने कहा हम रुकेंगे। नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि मैं चला जाऊं, बाकी जमातों ने कहा हम रुकेंगे, सब रुक गए। और उसके बाद एक चलता रहा सिलसिला, एक अरेंजमेंट चलता रहा। खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब वो इस दौरान मतलब है कि पिछला 1 साल जो था वो इमरान खान साहब के हवाले से तो उनकी मकबूलियत अगर कोई कहेगा कि कम हो गई या ख़त्म हो गई या कुछ हो गया तो वो तो किसी अहमकों के जंगल में होगा। जी, वो बढ़ती चली गई और इस कदर बढ़ गई कि 1 साल के बाद ये बहस हो रही है कि इलेक्शंस हमें मतलब कुछ कर दो, इलेक्शंस नहीं मिलने लेके जाओ। उस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम हो गई, ये हो गया वो हो गया। और मईशत कहाँ खड़ी है कोई बताने को तैयार नहीं है। मिसाक डॉक्टर साहब जाएंगे अमेरिका, नहीं जाएंगे, वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। 185 का डॉलर था, 300 प्लस हो गया है। मतलब कब आएंगे पैसे, क्या होगा, बजट कौन पेश करेगा, कुछ नहीं पता। खारजा पॉलिसी क्या है, कुछ नहीं पता। एक अफरा तफरी है मुल्क के अंदर। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कानूनी मुकदमात तो जो कायम हो रहे हैं सो हो रहे हैं, और उनको होना चाहिए। अगर देखें करप्शन के मुकदमात हैं अगर उस्मान बुज़दार पे या किसी पे भी, इनके किसी वजीर पे भी करप्शन के मुकदमात हैं तो बिल्कुल उनकी तहकीकात होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमात कायम होने चाहिए, और उनको जो कानून के मुताबिक सजाएं हैं वो मिलनी चाहिए। जी, लेकिन मसला ये है, यहाँ तो कानून और आइन तो ख़त्म, यहाँ तो एक्सेसिव पावर यूज़ हुई है ना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कत्ल व गारत। फिर खान साहब भी ने भी फिर वही लहजा अपनाया। देखें जो लाहौर की पंजाब की सड़कों पे हमें नज़र आया है, ऐसे मनाजिर हमने तो नहीं देखे पहले कभी। अब इसको अगर कोई समझ रहा है कि जी वो मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं या नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, मतलब ये क्या है। मतलब जब एक खामोश इत्तेहाद था ना इमरान खान साहब को और पीपल्स पार्टी को, अनहोली अलायंस कहता था मैं, जी, उसमें उसमें फजलुर रहमान साहब नहीं थे, उसमें मुस्लिम लीग नून नहीं थी। तो एक अनहोली सा अलायंस था, खामोश था कि एक सूबे में वो हैं, इधर ही हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये तो अजब है ना मामला। मतलब एएनपी 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 की तारीख है, एएनपी की अवामी नेशनल पार्टी की एक तारीख है, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है। अब वो इत्तेहादी जिनके हैं और उनकी तारीख है, वो अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान बनने से पहले, आगे, उसके बाद अफगान जिहाद, उसके बाद एक पॉलिसी रही उन तालिबान। उनके इत्तेहादी कौन है? मौलाना फजलुर रहमान साहब। मतलब है कि अब उधर जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, मतलब सब अजीब और गरीब किस्म का जो है एक मरगूबा सा अरेंजमेंट सा बना हुआ है। और मतलब उल्टा कर दें, मारें, पकड़ें, टांग दें, कुछ कर दें हमारे साथ, इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो भाई कभी ना कभी तो मुल्क में इलेक्शन होगा।
اور اس میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے، مثال کے طور پہ فیٹف سے نام نکلا، کچھ اچھے کام بھی ہوئے، لیکن یہ کہ ملک مجموعی طور پہ کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ یہ تو آ کے اپنے 1 سال کی کارکردگی پیش کرنی چاہیے تھی نا. ہم عمران خان صاحب سے کہتے تھے نا 100 دن کی کارکردگی کہاں گئی آپ کی؟ تو ادھر 1 سال کی کارکردگی تو بالکل ایسی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اس میں شروع عمران خان سے شروع اور عمران خان پہ ختم، کچھ بھی نہیں. تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ تو اگر 5 سال بھی بیٹھے رہیں گے، 10 سال بھی بیٹھے رہیں گے، بیٹھے کہاں رہیں گے؟ ملک اس کے لیے ملک ہونا چاہیے نا جہاں بیٹھے رہیں. تو بیٹھے رہیں، الیکشن نہیں ہو رہا، بیٹھے ہیں، ہم لڑیں گے، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. عجیب کوئی ڈائریکشن آپ کو نظر آتی ہے نا؟ ڈائریکشن بھی نظر نہیں آ رہی. اور عمران خان صاحب باہر جا کے وہ مطلب وہ اپنے جو ان کا اسٹائل ہے، اچھا برا میں اس کی کوئی جو بھی ہے جیسا بھی ہے، وہ اسی میں اگریسو ٹون وہی کرتے 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 آگے آج کے دن اس وقت یہ ہم بھی پارلیمنٹ میں ہی تھے جب ہمارے سامنے ساری قراردادیں پیش ہوئی ہیں اور منظور ہوئی ہیں، اور سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہے. نینجا ٹرٹلز ویڈیو بناتے رہے ہیں سندھ ہاؤس کی تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے نہیں ہوا، ایمان نہیں جاگے، بہت کچھ ہوا ہے، صرف ایمان تھوڑی جاگے ہیں اس دن. یہاں پہ ایسے ہی ہو گیا. تو وہ اب اللہ کرے سب جو ہیں وہ آگے چلیں، اور یہ اس میں عمران خان صاحب اللہ کرے ان کے اور یہ جو حکومتی ارینجمنٹ ہے یہ کوئی بیٹھ کے آگے ملک کو لے کے چلیں سارے. 1 سال کافی ہو گیا بربادی کے لیے. مطلب پہلے ہی ہم پریشان تھے. وہ جو پہلے مسئلہ یہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا پیچھے کدھر گئے وہ، کہ شہزاد اکبر کیا کیس بنا رہے ہیں. بہت خوفناک غلطیاں ہوئی ہیں نا. وہ عمران خان مان رہے ہیں اور جو حکومت سے نکلے سب، لیکن مسئلہ یہ کہ حکومت میں رہتے ہوئے یہ مان نہیں رہے. یہ جب جائیں گے تو پھر اس کے بعد اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ تھا، ہمیں تو وہ تھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں کم سے کم پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھتے ہوئے اور عوامی نیشنل پارٹی، 2 پارٹیاں، اور ایم کیو ایم، ان 3 پارٹیوں سے کم مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز کی حمایت کریں گے کسی بھی صورت. یہ تو ارینجمنٹس آتے ہیں جاتے ہیں چیزیں. یہ پارٹیاں جو ہیں یہ میڈیا کے اوپر، آزادی رائے کے اوپر قدغن کی اور اس کی پابندیاں کریں گے، اس کی حمایت کریں گے. ایک آپ کا منشور ہوتا ہے نا، ایک منشور ہوتا ہے آپ کا عوامی نیشنل پارٹی کا، ایک منشور. اس وقت کہتے ہیں لعنت بھیجو سیٹوں پہ اور حکومتوں پہ اور اس پہ آپ منشور لے کے چلتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آپ مذاق اڑائیں، یہ کریں جو بھی کریں، وہ باہر نکل کے زیادہ خطرناک ہو گئے. اپنے لیے بھی ہو گئے شاید، اور شاید ان کے لیے بھی ہو گئے، لیکن ہو گئے. اب مسئلہ یہ کہ اب جہاں کھڑے ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے سامنے آگے کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. میں نے کہا نا کسی کو یہ نہیں پتا. کسی سے پوچھ کے تو دیکھیں آپ کہ یار آئی ایم ایف کے پیسے آنے، آپ دیکھیں کیا غصہ، وہ کیوں، مطلب قابلیت کیا ہے؟ کیا قابلیت ہے؟ واحد قابلیت یہ کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے ہمارے ساتھ، تو ہم جو مرضی کریں. ہم اس کو 22 کروڑ لوگوں کو بھون کے رکھتے ہیں. میں ان کے وزیروں سے پوچھتا ہوں یار یہ بات بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ ساتھ کریے. میں نے کہا اچھا آپ کے ساتھ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ، آپ کو یقین ہے؟ کہتے ہیں ہاں کھڑی تو ہے، مگر یہ ہے کہ کیا کریں. دیکھیں میں نے کہا یار بات تو نہیں جو آپ نے لاہور میں کی ہے، جو ان کو اٹھا کے لوگ، میں نے کہا جو جرائم ہو رہے ہیں، جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ پروپیگنڈا، یہ جو ریاستی اداروں کے خلاف، یہ تو اس پہ تو کوئی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری پرفارمنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. مطلب وہ مطلب باجوہ صاحب کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے نا بڑا مسئلہ آ گیا ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب چونکہ صحیح کام نہیں کر رہے نا، تو اس کی وجہ سے بزدار صاحب کا ہی تھا نا مین بزدار، تو بزدار صاحب کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا نام بڑا عجیب سا ہو رہا تھا، تو اسی لیے ہم ان کو لے آئے. جی اوہو. تو یہ تو مطلب مجھے اب نہیں پتا کہ یہ ان کو خود احساس ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں ود اے ہسٹری. اچھا اب سپریم کورٹ پہ کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ اور پیسے ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں نہیں دیتے، اس پورے پھڈے کا کیا علاج ہے؟ کہیں تو ہم نے جانا ہے نا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، تحریک انصاف، سیاسی پارٹیاں، سیاست کو لے کے چلنا ہے. یہ تو ابھی حکومت آج تو یہ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. سیاست
آپ اصول ہوتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں آپ اصولوں پہ. شخاور صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. شخاور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شخاور صاحب تھوڑا سی آپ کی آواز میں ذرا پرابلم ہو رہی ہے، اگر میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا. جی اچھا شخاور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کابینہ کا اجلاس ہوا، اچھا کل دوبارہ کابینہ کا اجلاس ہے، اتوار کے دن بھی ہوا اور پیر کے روز دوبارہ بلا لیا گیا، اور پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ آج تو طے نہیں پایا کہ پیسے ہم دیں گے یا نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کو، نہیں دیں گے غالباً. اچھا، اور کل جو ہے وہ اسی لیے اجلاس ہو رہا ہے، اور کل جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کوئی مشترکہ اجلاس بھی ہے، اس میں شاید کوئی ایکٹ یا بل منظور کروایا جائے گا. مجھے بتائیں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ جی دیکھیے، سپریم کورٹ تو جو 3 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے تو ایک بڑا واضح ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کل تک جو ہے وہ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ دینا ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی رپورٹ طلب کی ہوئی ہے کہ آپ نے 11 جو ہے اپریل کو آپ نے ہمیں رپورٹ دینی ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ آپ کے اس پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے یا نہیں. جی اب یقیناً وہ تو آج بھی جو کابینہ کا فیصلہ ہوا اس میں تو نہیں انہوں نے اپروول دی، اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہم اس کو جوائنٹ سیشن کے سامنے رکھیں گے، وہ اگر اپروول دیں گے تو ہم کریں گے. تو جوائنٹ سیشن تو کل ویسے بھی کنوین ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں جو صدر مملکت کی طرف سے جو وہ بل پہ اعتراض آیا ہے سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی کے حوالے سے، وہ بھی سامنے رکھا جائے گا، اور شاید وہ بھی اکثریتی رائے سے پاس کروا لیں گے، اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ میٹر بھی جو ہے وہ رکھ دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ اگر کل جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ رقم نہیں ٹرانسفر کر دی، تو اس کے اپنے کانسیکوینسز تو ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ اس کے کانسیکوینسز میں بتاتا ہوں. کیونکہ جب الیکشن کمیشن ان کو 11 تاریخ کو رپورٹ دے گی کہ ہمیں کوئی پیسے فرض کریں اگر وہ پارلیمنٹ کہتی ہے کہ نہیں دینے، تو اگر دے دیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ رپورٹ سپریم کورٹ کو دے گا، اور اس کے نتیجے میں چونکہ وہ آلریڈی حکم صادر ہوا ہے کہ اگر پیسے نہیں دیے جائیں گے تو پھر جو اس کی رپورٹ جو چیمبرز میں 3 ججز ہیں ان کو دی جائے گی، پھر ہم جو ہے وہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ قانون کے مطابق کیا کرنا چاہیے. تو اس کا تو صرف ایک ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ توہین عدالت کی کارروائی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور قانونی کارروائی ہو نہیں سکتی. تو اس صورت میں پھر غالب امکان ہے کہ یہ جو 11 اپریل ہے اس کو ہی شاید وہ بینچ دوبارہ جو ہے اسمبل ہو جائے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ توہین عدالت کی جو اس کی پروویژنز ہیں آرٹیکل 204 آئین پاکستان، اور جو توہین عدالت کا قانون ہے 2003 کا، اس کے مطابق پھر غالب امکان ہے کہ وہ پروسیڈنگز انیشیٹ ہو جائیں گی. اس میں پھر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ پروسیڈنگز جو ہے وہ وزیر اعظم کے یا وزراء کے عہدوں کے بائی ورچو آف آفس نہیں ہوگی، وہ ان پرسن ہوگی، بائی نیم ہوگی، کیونکہ یہ کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں. تو کرمنل پروسیڈنگز فرض کرے اگر وہ سیکرٹری دفاع کو یا منسٹر دفاع کو اگر وہ کنٹیمپٹ دیتے ہیں یا سیکرٹری دفاع کو کنٹیمپٹ دیتے ہیں، تو پھر ان کا نام لکھا جائے گا، بعد میں لکھا جائے گا کہ سیکرٹری ڈیفینس ہے یا سیکرٹری فلانا ہے. تو یا پرائم منسٹر بھی یہی صورتحال ہے، اگر ان کو بھی اگر یہ دیتے ہیں کنٹیمپٹ کا نوٹس تو وہ پھر بائی نیم ہوگا. نہیں، بائی نیم سے کیا مطلب ہے؟ مطلب نہیں، ایک منٹ وضاحت کریں. وزیر اعظم کو ایشو ہوگا یا کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ؟ وزیر اعظم شہباز شریف؟ جی بالکل. اگر تو فرض کریں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کا نام لکھا جائے گا، کیونکہ وہ پھر بائی نیم اس میں رسپونڈنٹ یا الیجڈ کنٹیمنر جو ہے وہ ان کو لکھا جائے گا. تو وہ بھی جو بھی کارروائی ہو، جیسے آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا دیکھا، وہ انہوں نے چونکہ یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ اس وقت انکمبنٹ پرائم منسٹر تھے، ان کو آرڈر ہوا تھا سوئس اتھارٹیز کو لیٹر لکھنے کا، انہوں نے نہیں لکھا، تو سزا جو ہے وہ تو آفس کو تو نہیں ہوتی نا پرائم منسٹر کے، وہ جو آفس ہولڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو گو کے ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ جو ہے سزا دی تھی، لیکن وہ پھر آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت
وہ پھر 5 سال تک سزا کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کوئی بھی عوامی عہدہ لینے سے جو ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے ہمیں کہا، پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا، یہ بات نہیں چلے گی کورٹ کے سامنے؟ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے، کیونکہ پارلیمنٹ سے منظوری ہوئی، لیکن یہ آرڈر کس کو ہے؟ آرڈر تو پارلیمنٹ کو نہیں ہے، وہ تو وفاقی حکومت کو دیا ہوا۔ وفاقی حکومت کو جو ہیڈ کرتے ہیں وزیر اعظم ہے۔ الیکشن کمیشن اگر وائلیٹ کرتا ہے تو پھر تو چیف الیکشن کمشنر ہو سکتے ہیں اور اس میں ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پورے پارلیمنٹ کو تو کم از کم رسپونڈنٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن ایشو ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہیں اور چیف ایگزیکٹو وہ وزیر اعظم ہے، یا کوئی بھی اگر کوئی سیکرٹری بھی ہے، اگر وہ اس نے بھی دفاع کیا ہے فیڈرل سیکرٹری نے، تو وہ پھر اس سیکرٹری کا نام ہوگا، وہ بائی نیم اس میں ان کو رسپونڈنٹ یا اللیجڈ کنٹمپٹر لکھا جائے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد رستہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ ہوگا کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے؟ جی بالکل، لیکن ایک بات میں ڈاکٹر صاحب اور آپ کو بتاؤں کہ ابھی پرسوں جب وزیر اعظم نے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر ایک بات کہی تھی کہ ابھی بھی اگر چیف جسٹس فل بینچ بنا لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن فل بینچ آٹومیٹیکلی تو نہیں بنے گا۔ میں ابھی بھی ان سے گزارش کروں گا کہ اس کنٹروورسی کو ریزالو کرنے کے لیے آپ بے شک ڈسپیوٹ کریں اس ججمنٹ کو کہ یہ 4-3 کی میجورٹی سے ہے یا 3-2 کی۔ دا فیکٹ ریمینز کہ ایک ججمنٹ ہے، اس دن جو 3 مجھے یہ بتائیں شاخاور صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت ہے، حکومت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وزیر اعظم یا کابینہ؟ جی، فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کابینہ اور وزیر اعظم ہے۔ تو جب حکومت کو کہا گیا یا وزیر اعظم کو، مطلب یہاں پر بتائیں ذرا۔ اگر تو وہ دیکھیں، اگر تو وہ فیڈریشن آف پاکستان، حکومت پاکستان کو اگر کہا ہوا ہے تو پھر حکومت پاکستان میں وزیر اعظم بھی آتے ہیں اور کابینہ کے ممبران بھی آتے ہیں۔ اچھا، تو توہین عدالت وزیر اعظم پہ ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ نے مجھے پابند کیا ہے اور میں کابینہ، ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے ان ممبران کو بھی جو اس وقت حاضر ہوئے ہیں یا جنہوں نے اجلاس اٹینڈ کیا ہے ان کو بھی نوٹس ہو سکتا ہے، اس کو بھی خارج از امکان قرار نہیں جا سکتا۔ میں ڈاکٹر صاحب ہم نے پہلے پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی کہ ان کو ہر حالت میں ریویو فائل کرنا پڑے گا۔ اچھا، ریویو اگر کل فائل کر دیں، مجھے یہ بتائیں کل یہ ریویو فائل کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا کوئی مجموعی طور پہ؟ دیکھیں، فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن کم از کم آپ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریکورس جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ ریویو آپ فائل کریں، اس میں آپ یہی لکھیں کہ ہماری نظر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ 4-3 کا ہے، آپ اس کو کہہ رہی ہیں 3-2 کا ہے، تو یہ ایک اپیرنٹ ایرر ہے جو فلوٹ کر رہا ہے، اور یہی ریویو پٹیشن کا جو ہے ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے۔ آپ جب وہ کورٹ اسمبل ہو جائے تو پھر آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس پہ ایک بڑا بینچ بنا دیا جائے، تاکہ چونکہ اس میں 4 ججز کا ایک موقف ہے، 3 ججز کا ایک موقف ہے، تو اس لیے ایک بڑا بھی کیا پھر تو فل کورٹ بینچ بننا چاہیے۔ میں آپ سے کچھ اور میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں ریویو یہ فائل کر دیں کل، تو پرسوں کی کاروائی رکے گی یا ریویو یعنی نہیں رکے گی نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لیگل جو ایک راستہ ہے کم از کم وہ تو اختیار کر لیں گے کہ یہ تو ہمارے ذہن میں ابہام ہے، کنفیوژن ہے کہ کیا یہ 4-3 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا ہے، تو اس لیے اگر وہ ریویو فائل کر دیں تو وہ ایک لا فل طریقہ ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات دوسری شخاور صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ اور ہم کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم، اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اور ایک کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ سادہ اکثریت یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے جس میں بہت سے لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں، ان کی سادہ اکثریت یا ان کی 2/3 یا پورے ہاؤس کا 2/3 یعنی 342؟ 2/3 تو اس وقت ہے ہی نہیں ہے نا، چونکہ جو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی سے جا چکی ہے۔ تو اب یہ اگر آئینی ترمیم کریں گے تو 2/3 تو کسی صورت کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو رہی، جس کے لیے وہ آئین کی کسی شک میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ میں ہونا ضروری ہے۔ نہیں، یعنی 342 کی 2/3؟ جی بالکل، اس کی 2/3 یہ جس شکل میں موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کی 2/3 نہیں؟ نہیں، یہ اس کی 2/3 نہیں، ٹوٹل نمبر آف دی پارلیمنٹ جو کہ ہاں ایک بات ہے کہ اگر کوئی معزز رکن کی سیٹ خالی ہے کسی وجہ سے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے یا کوئی ایسی صورت ہے، پھر وہ اس کو
में से जो है एक्सक्लूड किया जा सकता है, लेकिन ये टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्लियामेंट से कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये तो न्यूमेरिकल जो है कैलकुलेशन के मुताबिक तो इस पार्लियामेंट से कोई आईनी तरमीम जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन अच्छा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो इन्होंने भेजा है जिसमें सदर साइन करेंगे, वो चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो हो सकता है, अच्छा। वो प्रोमलगेट भी हो सकता है, चूंकि वो सदर ने जो भेजा है, कल अगर ज्वाइंट सेशन दोबारा उसको अप्रूव करके भेज देंगे उसी तरह, तो फिर तो सदर कुछ दिन रख सकते हैं, उसके बाद तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। अच्छा। वो बात की बात है कि फिर अगर उसको कोई चैलेंज करे, लेकिन वो पीटीआई पहले से कह चुकी है कि अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी जो आईनी हैसियत है उसकी वायरीज को चैलेंज कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि 3-4 चीजें जो हैं ये साइमल्टेनियसली हो सकती हैं, लेकिन इन तमाम चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट रिव्यू फाइल करे, उसमें लार्जर बेंच की जो है वो इस्तदा करे। उससे मैं समझता हूं कि मामला मैं नहीं समझ पा रहा इसमें बचने का क्या रास्ता है। यानी अगर रिव्यू आप कह रहे हैं कि वो कार्रवाई अपनी जगह चलती रहेगी, ये रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दें तो वो देखिए, कार्रवाई तो अपनी तरफ चलती रहेगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि अगर कल वो रकम जो है वो डिपॉजिट ना हुई तो फिर परसों जो है वो रिपोर्ट देगा इलेक्शन कमीशन, और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा उनको एक बेंच या वही 3 रुकनी बेंच या नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके तो उस पर तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई शुरू कर सकती है, क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई कोर्ट अज खुद भी कर सकती है, किसी की एप्लीकेशन पे भी कर सकती है और अज खुद भी कर सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस की जात पे तनकीद हो सकती है, फैसलों पे नहीं, जात पे? देखिए, नहीं हो सकती। देखिए, उनका जो कंडक्ट है बतौर जज, उसके ऊपर जो है वो ममानियत है। उसके अलावा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आप हर तरह की बात कर सकते हैं, हर तरह का इज़हार ख्याल कर सकते हैं, इवन जुडिशरी के में इम्प्रूवमेंट या किसी हद तक उस पर भी एतराज कर सकते हैं, एक एकेडमिक जो है वो तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूटीज एज अ जज, उनके कंडक्ट के बारे में जो है वो बिल्कुल ममानियत है आइन में कि वो नहीं हो सकता। नहीं, ये जो बात है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है पार्लियामेंटेरियंस को, जी तहफ़्फ़ुज़ जरूर हासिल है कि वो जो भी डिस्कशन करेंगे, तकरीर करेंगे कोई भी मेंबर पार्लियामेंट में, सिवाय इसके कि अदलिया के हवाले से जजेस उनकी जो फराइज हैं, फराइज में उनके कंडक्ट के हवाले से जो है वो ममानियत है कि उस पर आप बात नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। अच्छा, मुझे ये अच्छा, तो ये आप तो फिर ये तो बड़ा मसला हो गया। यानी तो आप ये कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट से कोई तरमीम मंजूर नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि जी आप ये कह रहे हैं कि रिव्यू के अलावा, रिव्यू तो एक है रास्ता और वो बिल्कुल हम पहले दिन से कह रहे हैं रिव्यू होनी चाहिए, लेकिन अच्छा रेफरेंस भी बेकार है, रेफरेंस का भी कोई मटेरियल नहीं मिला। देखिए, रेफरेंस भी अगर जाएगा उस पर किसी के खिलाफ, मौजूद जज के खिलाफ रेफरेंस तो कोई भी भेज सकता है, वो तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं भेजता है, वो प्राइवेट कोई फर्द भी भेज सकता है, लेकिन फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पहले उसकी जांच पड़ताल करनी है कि वो जिस इल्जामात के ऊपर वो रेफरेंस भेजा गया है क्या वाकई वो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट के जुमरे में आता भी है या नहीं। लेकिन रेफरेंस फाइल करने से ये नहीं होता कि वो उनके जो फैसले हैं या उनकी जो पावर्स हैं या वो बतौर जज परफॉर्म नहीं कर सकते। वो हमने देखा है कि मौजूद जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो इंक्वायरीज भी ज़ेर तजवीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ वो जजेस जो है अपनी ड्यूटीज भी दे रहे हैं, अपने जो जुडिशल फराइज है वो भी सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं गोया कि कानूनी रास्ता एक हुकूमत के पास ये है और अदालतों के पास एक ही है कि वो कंटेम्प्ट लगा दें? जी बिल्कुल, मेरा तो ये ख्याल है। स्ट्रेट अवे प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर भी एज अ पर्सन नहीं, यानी इसकी वजाहत करें, यानी अदालत क्या कहेगी, शहबाज शरीफ साहब या वजीर आजम पाकिस्तान? नहीं, वो फिर अगर वो वजीर आजम को कंटेम्प्ट का नोटिस देना चाहते हैं तो फिर मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, अगर कल पे वहां पे डॉक्टर शाहिद मसूद वजीर आजम है और अगर वो डिफाई करते हैं तो फिर लिखा जाएगा डॉक्टर शाहिद मसूद वजीर आजम पाकिस्तान। अच्छा, तो फिर वजीर आजम तो हो गया ना। ये कितना अच्छा, ये जुमला एक दफा दोबारा सुनूंगा मैं, 2-4 दफा इसको रिवाइंड करके। अच्छा, मुझे ये बताएं,
شاخاور صاحب کہ یعنی نہیں، یعنی وزیر اعظم پہ ہی ہوئی ہے. اچھا، اور وزیر اعظم اور کابینہ نہیں؟ دیکھیں کابینہ کو بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس میں دیکھیں، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ کابینہ، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو حکم ہے نا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈز فراہم کرے. انہوں نے یہی تو کیس ہے کہ جی میں کیا کروں، کابینہ کا فیصلہ ہے، میں کیا کروں یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. تو اب کون کس کو آرڈر کس کو کیا ہے؟ حکومت کو کیا ہے؟ حکومت کو وفاقی حکومت کو کیا. تو وفاقی حکومت تو وزیر اعظم نہیں ہے نا، وہ اگر یا تو ان پرسن ہوں گے یا کیبنٹ ہوگی، کیسے ہوگا؟ کیبنٹ اور وزیر اعظم، وہ پھر کلیکٹیو رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کیبنٹ کی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 85 اراکین؟ جی بالکل، جو کیبنٹ ممبرز ہیں اور جنہوں نے اس کیبنٹ میٹنگ میں شرکت کی ہے، ان سب کو جو ہے وہ رسپونڈنٹ بنایا جا سکتا ہے اگر وہ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو. نہیں تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رستہ ایک ہی ہے عدالت کے پاس. دیکھیں اگر حکم عدولی ہوتی ہے نا، دیکھیں نا سر 10 جو عدالت کا حکم ہے وہ ہے کہ 11 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں رپورٹ دیتا ہے کہ یہ ہمارے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہوئی، وہ رقم 21 ارب روپے کی یا اس سے پارٹ پیمنٹ وہ جو ہے ڈپازٹ نہیں ہوئی. تو پھر خود حکم میں لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ رپورٹ جو ہے یہ الیکشن کمیشن ہم تینوں ججز کے چیمبرز میں دیں گے رپورٹ. پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر اس کی نان کمپلائنس کے بارے میں ہمیں کیا قانونی راستہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں کل ای سی سی کا اجلاس ہے تو اسحاق ڈار صاحب اس کو چیئر کریں گے، تو وہ پیسہ بھی نہیں آ رہا، تو اس میں پھر وزارت خزانہ بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیے کیبنٹ میں تو پھر ساری وزارتیں ہیں نا جی، وہ تو پھر وزارتیں بھی ہیں اور موصوف وزیر بھی ہیں جو اس فیصلے میں شامل ہوں گے، تو وہ کیونکہ وہ کلیکٹیولی ریسپانسبل ہوں گے اس کے. تو یہ تو اچھا، یہ آخری بات، یہ بڑا اچھا لگا کہ یہ جو بینچز بن رہے ہیں عدالت کے، اس میں دونوں آرا کے ججز موجود ہیں اس ہفتے. آپ نے دیکھی ہے لسٹ؟ کون سے بینچز کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی ابھی کمنگ ویک میں یہ جو تھا نا کہ دو طرف تقسیم ہو گئی ہے، دونوں طرف کے. دیکھیں وہ تو اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے، کیونکہ بینچز تو بننے ہیں، وہ تمام ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ بینچز خود تشکیل دیتے ہیں اور اس میں تمام ججز ہوں گے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. شاخاور صاحب بہت شکریہ، اور انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. یہ تو بڑی صورتحال عجیب سی ہے. اس کو لیکن کوئی حکمت عملی حکومت کو بنانی چاہیے تھی. اتنے سارے بڑے انٹیلیجنٹ لائرز ہیں اس پورے ارینجمنٹ کے اندر، اور لیگل ٹیم بڑی انٹیلیجنٹ ہے، لیکن کوئی حکمت عملی نہیں بنی اس میں. ڈاکٹر صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں. نہیں سیاسی، اللہ نہ کرے سیاسی شہید کیا، یہ تو ایک دن کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ادھر سب ہمدردیاں کرتے ہیں، اگلے دن کوئی پوچھتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آ کے بات کریں گے اس پر مزید. ناظرین یہاں پر ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. چومکھی لڑائی چھڑ گئی ہے، کہاں چھڑی ہے یہ ذرا واپس آ کے بات کرتے ہیں. ناظرین بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے آپ کے خطے میں کوئی نئے محاذ بھی کھل رہے ہیں. بڑا خوفناک محاذ، پرانا محاذ، لیکن اس کی وہ کئی برسوں کے بعد اس قدر پیچیدہ انداز میں دوبارہ کھلا ہے. اور وہ جو ہے وہ جو اسرائیل کے چاروں طرف سے محاذ تقریباً کھل گئے سوائے مصر کے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے تو ہماری جو مسیح برادری ہے ان سب کو ایسٹر کی مبارک. ایسٹر وہ روز ہے جب مسیحی جو ہیں ہماری برادری، ان کے ذہن، ان کے جو مذہب ہے مسیحی مذہب، اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی اور تیسرے دن وہ آسمانوں پہ گئے تھے. تیسرے دن، ٹھیک ہے. تو وہ جو دن ہے وہ ایسٹر کا دن ہے. جی. اچھا، اور وہ اتوار کا دن ہی ہوتا ہے. اچھا، اور اس سے پہلے ایک ہفتہ جو ہے وہ ایک ہفتے، ایک جس کو مقدس ہفتہ کہتے ہیں یا ہولی ویک، اس کو یہ وہ ہے جب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا تھا رومن دور میں. تو یعنی سولی تک لانے سے ایک ہفتے پہلے کا جو ہے پورا عرصہ، ایک ہفتہ، اسی میں وہ پھر ان کے جو حواری تھے انہوں نے غداری بھی کسی نے کی. پھر وہ لاسٹ سپر بھی اسی میں ہے، یعنی جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے. اور اب یہ جو ہے یہ دنیا بھر میں ایسٹر منایا جا رہا ہے.
اور ساتھ ہی جو یہودی مذہب ہے وہاں پہ پاس اوور ہے، وہ پاس اوور الگ ہے. وہ پاس اوور وہ جب بنی اسرائیل 40 سال کے بعد نکلے تھے زرعی سینہ سے، تو وہ 20 دن منا رہے ہیں آج. لیکن اسی دوران جو محاذ کھلے ہیں وہ یہ کھلا ہے کہ ایک تو اردن نے پہلی دفعہ بڑا سخت ان کی طرف سے، اردن کی طرف سے بات ہوئی ہے کہ اگر اب مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور یہ سی این این کو کوٹ کرتے ہیں نا، تو جو پہلی سلائیڈ ہے، کیٹاسٹروفک کانسیکوینسز ہوں گے اگر اب مسجد اقصیٰ کے اوپر وہاں پہ زیادتی ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اب بڑی ایک عجب سی بات اس لیے ہے کہ جو اردن ہے نا، دیکھیں اردن کو تھوڑا سا ہم دوبارہ اپنی ہسٹری کو ریوائیو کر لیتے ہیں جلدی سے، تیزی سے. ہاشمی خاندان، جی ہاشمی خاندان، اور یہ جو موجودہ اردن ہے، یہ اس کے خد و خال ہم لا سکتے ہیں شریف مکہ سے. شریف مکہ کون؟ شریف مکہ حسین ابن علی جو تھے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہیں وہ ان سے ہم لے کر آتے ہیں. تو یہ لارنس آف عربیہ والے، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو شریف مکہ کو کہا گیا کہ آپ کو تمام حجاز کا علاقہ ملے گا، لیکن وہ بعد میں پھر مسائل کھڑے ہوئے. تو شریف مکہ جو ہیں وہ ان کے ایک صاحبزادے جو عبداللہ اول تھے، عبداللہ اول جو ہیں وہ آ کے یہاں اردن کے بادشاہ بن گئے. پہلے عبداللہ جو ہیں وہ 1921 سے لے کے، یعنی پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو ساتھ ہی ختم ہو گئی نا، 1918 میں ختم ہو گئی سلطنت عثمانیہ. تو یہ جو علاقے ہیں سارے، یہ علاقے جو ہیں یہ چلے گئے، برطانیہ کا مینڈیٹ ہوا، برطانیہ کے مینڈیٹ میں، اور پھر یہ یہاں پر لا کے حوالے کر دیا گیا یہ ان علاقوں کو ان کے شریف مکہ کے صاحبزادے، ان کے وہ خود اور ان کے صاحبزادے. تو 1921 سے 51 تک عبداللہ رہے، پھر عبداللہ شاہ عبداللہ، پھر ان کے جو ہیں وہ بڑے بیٹے، لیکن بڑے بیٹے جو ہیں وہ ان کا ذہن تھوڑا سا ذہنی بیماری تھی، تو 1 سال بعد ہی طلال ان سے اقتدار لے لیا گیا، اور پھر شاہ حسین آ گئے. شاہ حسین، اب شاہ حسین جو ہیں وہ شاہ حسین ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ انہوں نے پھر جو ہے وہ حکمرانی کی، اور 1952 سے لے کے 1999 میں ان کا انتقال ہوا، اور پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے شہزادہ عبداللہ جو شاہ عبداللہ ہیں، شاہ عبداللہ دوم. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات اس میں اہم یہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ یعنی یہ جب اسرائیل بنا، تو یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا، اسرائیل نہیں تھا. جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے 1920 کی، 1921 کی سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اسرائیل تو نہیں تھا. تو یہ جو تمام علاقہ تھا یہ برطانیہ کا مینڈیٹ تھا. اب برطانیہ نے، وہ لارنس اور عربیہ، تو برطانیہ نے یہاں کے بنا دیا اسرائیل، اور دنیا بھر سے یہودی آ گئے اور اسرائیل بن گیا. اسرائیل بن گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ یہاں پر ظاہر ہے کہ کچھ حصہ لے لیا مصر سے، کچھ حصہ لے لیا اردن سے، کچھ فلسطینی علاقے، کچھ جو ہے وہ شام کے علاقے، دائیں بائیں آگے پیچھے. تو 1948 میں جنگ چھڑ گئی. اور اچھا، جنگ چھڑنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ بن بھی گیا تھا نا اسرائیل، تو غزہ مصر کے پاس تھا. غزہ مصر کے پاس تھا، غزہ الگ نہیں تھا، غزہ مصر کا حصہ تھا. لیکن مصر نے غزہ کو اپنا نہیں سمجھا. صحیح. یعنی انگریز مصر دے کے گئے تھے، غزہ دے کے گئے تھے مصر کو. لیکن مصر نے یہ کیا کہ مصر نے وہاں پر غزہ کے لوگوں کو اپنی نیشنلٹی نہیں دی، اپنی شہریت نہیں دی، وہ پسماندہ رہا، سب کچھ رہا، جس کا نتیجہ نکلا کہ وہاں کے نوجوانوں کے اندر ایک خوفناک قسم کی ایک جذبات ان میں بھڑکے، اور پھر وہ سوئس کینال والا ایک جنگ چھڑی، اور 1 سال کے لیے پھر اسرائیل نے آ کے قبضہ کر لیا. 1957 میں پھر غزہ واپس ہوا. اور پھر اس کے بعد لیکن یہ ہوا کہ اردن کی میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ اردن پھر جو 6 روزہ جنگ ہوئی، پھر 1948، اس کو میں ڈیٹیل میں جائے بغیر ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اردن ہے اس نے وقف، جو مسجد اقصیٰ نہیں، یروشلم کا وقف، یروشلم کا ایک وقف ہے. وقف یہ ہے یروشلم کا کہ وہاں پر جو کرسچنز اور مسلمز، پہلے اس میں جیوز کا بھی تھا عثمانیہ دور تک، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں سے
جب اسرائیل بن گیا تو جیوز نے بنایا، تو کرسچنز اور مسلمز کی جو ہولی سائٹس ہیں، یہ مقدس مقامات ہیں، ان کی نگہبانی ایک وقف کرتا ہے ٹھیک جو ہے یروشلم میں، لیکن اس وقف کو دیکھنے کی ذمہ داری وزارت مذہبی امور اردن کی ہے، اور اس کے 11 اراکین تھے پہلے، اور تمام کے تمام اردن اپوائنٹ کرتا تھا۔ 2017 میں معاہدہ ہوا، جس کے بعد اس میں یہ طے ہوا کہ اس میں لوگ آئیں گے فلسطینی بھی۔ ٹھیک یہ وقف کیا ہے؟ یہ وقف وہ ہے جو یروشلم کی فتح جب ہوئی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی جب یروشلم کو انہوں نے فتح کیا، فاتح یروشلم، تو انہوں نے یہاں پہ وقف قائم کر دیا تھا، جو تھرو آؤٹ عثمانی دور میں بھی رہا، اور برٹش مینڈیٹ جب ملا تو وقف قائم رہا۔ ہاں، وقف کی ساخت چینج ہوتی رہی کہ پہلے اس میں اردن نہیں تھا، ہاشمی خاندان نہیں تھا، پہلے اس میں ترک تھے پہلے، لیکن وقف رہا۔ یہ وہ وقف ہے جو بنا کے گئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، وہی وقف آج تک کام کر رہا ہے، اور اس وقف کے جو ہے وہ، یعنی اردن نے جو ہے وہ بہت سا اپنا علاقہ کھو دیا۔ یہ جو مغرب یروشلم کا جو ویسٹ بینک ہے، یہ بھی اردن کے پاس تھا، جنگ ہوئی تو جنگ کے نتیجے میں نکل گیا، پھر معاہدے ہوتے رہے، واشنگٹن میں ہوا ایک بل کلنٹن کے دور میں، یا اس سے پہلے جمی کارٹر کے دور میں ہوا، سینا بھی نکل گیا تھا پورا، تو وہ کیمپ ڈیوڈ ہر ایک کو پتا ہے، کیمپ ڈیوڈ میں سینا بھی نکل گیا تھا ایجپٹ کے ہاتھ سے، ایجپٹ نے واپس لیا پھر سینا ان کو کیمپ ڈیوڈ کے اندر جا کے، اور پھر ان کے ساتھ واشنگٹن میں ہوا معاہدہ جس میں شاہ حسین تھے اور وہاں سے اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے، وہ بل کلنٹن کے دور میں ہوا تھا، اور پھر اسی طرح سے اوسلو ایکارڈ ہوئے، باقی ہوا سارا۔ لیکن ایک ملک سے نکل گیا تھا اس کا علاقہ جو کہ تھی گولان کی پہاڑیاں، سیریا کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکا، ٹھیک، اور گولان کی وہ بڑی کوشش ہوئی، میڈرڈ میں کوشش ہوئی کہ کسی طرح شام سے جو گولان کی پہاڑیاں، کیونکہ 3 ملکوں نے مل کے لڑائی لڑی تھی نا 67 کی، ایجپٹ جارڈن اور سیریا، 3 ملکوں نے مل کے لڑائی لڑی تھی اسرائیل کے خلاف، تو ایک سے لے لیا تھا اسرائیل نے، چھین لیا تھا سینا کا علاقہ، سینائی کا علاقہ، وہ واپس ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ جارڈن سے انہوں نے جو ہے وہ لیا تھا، اور لیکن جارڈن چاہتا تھا کہ ہمارے پاس ویسٹ بینک بھی آ جائے، بعد میں جارڈن نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں ویسٹ بینک سرنڈر ہو گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن تو جارڈن نے اپنا طے کیا کہ ٹھیک ہے، وقف کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، وقف ہمارے پاس ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور سیریا کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکا اسرائیل کا، تو سیریا کی گولان پہاڑیاں جو ہیں وہ ابھی وہاں پر ایک پھڈا پڑا ہوا ہے کہ وہ پہاڑیوں کے ایک طرف بالکل وہاں پہ ایک طرف، کیونکہ وہاں پہ اب سیریا حزب اللہ آئی ہوئی ہے، رشیا آیا ہوا ہے، تو وہاں پہ رشیا حزب اللہ وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہوا ہے اب جو پھڈا بڑھ گیا ہے، پہلے تو یہ ہوا کہ غزہ، پھر ہوا شمالی لیبنان، پچھلی 24 گھنٹوں میں ایک اور معاملہ ہوا کہ سیریا کے ساتھ فرنٹ کھلا ہے اسرائیل کا، سیریا کے ساتھ، وہ سیریا جہاں پہ، کون سا سیریا؟ وہ سیریا جس کی بات چیت چل رہی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ سیریا جہاں پہ رشیا بیٹھا ہے، وہ سیریا جو کہ واپس ترکی کے ساتھ بات چیت چلا رہا ہے اپنی، وہ سیریا جس کی یو ای کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے، وہ سیریا جو عرب لیگ میں واپس آ چکا ہے، وہ سیریا جو کہ رشیا اور جو چائنا کیمپ میں ہے مکمل، وہاں پر ایک میزائل جا کے گر گیا، ٹھیک، اور ساتھ ہی جارڈن، اچھا ایجپٹ خاموش ہے، اور اس میں مکمل کوشش ہو رہی ہے، آج کا دن خیریت سے گزرا، آج حالانکہ یہ مقدس دن تھے 2 وہاں پہ، لیکن رات کو ساتھ ہی کیا ہوا کہ پینٹاگن سے پیپرز ریلیز ہو گئے ہیں، ایک جو بہت خوفناک بات ہے، وہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے یہ پینٹاگن پیپرز لیک کر دی ہیں۔ اچھا، یہ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز نے ان کو پیپرز کو لیک کر دیا، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز میں، لیکن اور پینٹاگن کے خفیہ دستاویزات لیک ہو گئیں۔ اب خفیہ دستاویزات میں جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پینٹاگن نے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ ہماری دستاویزات کس نے لیک کر دی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں، 100 پیجز ہیں، 50 پیجز کو پڑھ لیا دنیا نے، 50 پیجز ابھی آنے ہیں، لیکن 50 پیجز میں بڑی خوفناک باتیں ہیں۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چوتھی سلائیڈ ہے ہماری، یا جو تیسری سلائیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ نتن یاہو کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اس کو موساد اسپانسر کر رہی ہے۔ صحیح، موساد اپنے وزیر اعظم کے خلاف مظاہروں میں ملوث ہے۔ صحیح، یہ بڑی خوفناک۔ اچھا، اسی بات کو پھر وہاں پہ جو ہیرس نیوز پیپر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ الائج موساد انکریج،
دیکھیں یہ بڑی خوفناک چیز ہو گئی ہے. اور ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے موساد ہیڈ اسٹیٹ اینٹی، اب دیکھیں نا خوفناک چیز ہو گئی ہے، اور کمپلیٹلی فالس کہہ رہا ہے، پرائم منسٹر آفس کہہ رہا ہے. اور لیکن تردید ہونے سے وہ پیپر سامنے آ گئے. اچھا اسی طرح سے ان پیپرز میں دوسری بات عجیب سی وہ یہ ہے کہ اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیلنسکی کے اوپر بھی امریکن انٹیلیجنس نظر رکھی ہوئی تھی. صحیح، بہت امریکہ اپنے الائی ساؤتھ کوریا کے اوپر جاسوسی کر رہا تھا، زیلنسکی پہ کر رہا تھا. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.